खालिक कायनात आप सबको खुश व खुर्रम रखें। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आप स्टडी भी अहसन अंदाज में अहसन तरीके से कर रहे होंगे। हमारा इस्लामियात लाजमी के हवाले से लेक्चर चल रहे हैं। आज हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें आपको ओवरऑल मुकम्मल बुक इस्लामियात लाजमी LLB पार्ट 1 5 ईयर के हवाले से रहनुमाई की जाएगी, जिसमें निसाबी तफसीलात के हवाले से इब्तिदाअन हमारी गुफ्तगू होगी कि हमारा सिलेबस क्या है। इस सिलेबस के हवाले से एक हिस्सा अल कुरानुल करीम के हवाले से है, पूरा हिस्सा, जिससे हमारे सिलेबस में कुरान मजीद बुरहान रशीद की चंद आयाते मुकद्दसा हैं, कुरान मजीद की आयाते मुबारका हैं। उन आयात का बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह है, जिससे पेपर के अंदर 4 सवालात आते हैं, जिसको वो पेपर में यूं देते हैं जुज़ 1 अलिफ, जुज़ बे, जुज़ जीम, जुज़ दाल, 4, मगर आपने उनमें से 2 जुज़ को ही अटेम्प्ट करना होता है, 2 इजाफी होती हैं। कुरानी आयात लिखी हुई आपके सामने होंगी, उन आयात का आपने तर्जुमा और तशरीह करनी है। देखने में आता है कि तलबा जब तर्जुमा करते हैं तो कुरानी आयात का लफ्जी तर्जुमा कर देते हैं, जबकि पेपर के अंदर लफ्जी तर्जुमा नहीं करना। अजीज तलबा, पेपर में कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा करना है, और इसमें जो आयात शामिल हैं वो हैं ईमानियात पर कुछ आयात हैं, और ईमानियात में सूरह अल बकरा की आया नंबर 1 से लेकर 5 तक है, फिर आया नंबर 284 है, आया नंबर 285 ता 286 है, फिर तखस्सुसात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर चंद आयात हैं, यानी सूरह अहज़ाब की आया नंबर 6 है, उसवा हसना पर सूरह अहज़ाब की आया नंबर 21 है, अज़वाज मुतहरात को हदायत दी गई हैं, उसकी सूरह अहज़ाब की आया नंबर 32 और 33 ये हैं। ख़त्म नबुव्वत पर सूरह अहज़ाब की आया नंबर 40 सिलेबस में शामिल है। इम्तियाज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में कुरान मजीद बुरहान रशीद में से सूरह अहज़ाब की आया नंबर 56 ता 58 शामिल है। पर्दा के बारे में सूरह अहज़ाब की आया नंबर 59 शामिल है। रिसालत मुहम्मदिया और खसाइस असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आयत नंबर सूरह फतह की आया नंबर 29 है, 29। बशारत बिअसत खतमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सूरह सफ आयत नंबर 1 ता 7 ये सिलेबस में शामिल है। फिर सूरह सफ की आयत नंबर 8 ता 14 भी शामिल है। अदब नबवी और मुआशरती अहकामात, इस पर 8 ता 11 नंबर आयात शामिल हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 1 ता 5 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा इसमें बयान किया गया है। और तहकीक अहवाल, किसी की बात सुनकर उसको फौरन बयान नहीं कर देना चाहिए और उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि किसी की बात को सुनकर उस पर तहकीक करने का हुक्म दिया गया है। तहकीक अहवाल, इस पर हुजुरात की आया नंबर 6 ता 8 2 आया मुकद्दसा इस हवाले से सिलेबस में शामिल है। और अखुवत भाईचारे पर सूरह हुजुरात की आया नंबर 9 ता 12 शामिल है। इराबियों का दावा ईमान का जायज होना, ये हुजुरात
آیا نمبر 13 تا 18 سلیبس میں شامل ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ انعام کی آیا نمبر 15 سلیبس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی آیا نمبر 152 سے لے کر 153 یہ بھی حقوق العباد کے حوالے سے سلیبس میں شامل ہے۔ آداب معاشرت، اس پر سورہ فرقان کی آیا نمبر 63 سے لے کر 77 یہ سلیبس میں شامل ہے۔ تفکر و تدبر پر سورہ النحل کی آیا نمبر 12 تا 14 ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ یہ جو نصابی خاکہ، نصابی تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کا 1 پورشن، پہلا حصہ جو قرآن کریم کے حصہ پر مشتمل ہوگا۔ اس میں یہ آیا مقدسہ ہیں، ان کی تشریح اور تفسیر سلیبس کے اندر مطلوب ہوتی ہے، اور تفسیر کرتے ہوئے ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر میں وضاحت کرنی ہوتی ہے، الگ الگ ہیڈنگ دے کر، الگ الگ پوائنٹ بنا کر، کہ قرآن مجید کی یہ آیا مقدسہ ہے، اس میں یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کی پہلی آیا مقدسہ جو سلیبس میں شامل ہے، سورہ بقرہ آیا نمبر 1 تا 5 یہ گزشتہ پیپروں میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں آ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ 1 تا 5 آیا مقدسہ ہیں، ان کا بامحاورہ ترجمہ مطلوب ہوگا پیپر میں، مگر اس کی وضاحت اور تفسیر تشریح کرتے ہوئے الگ الگ پوائنٹ کے ساتھ آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ جیسے تفسیر کرتے ہوئے حروف مقطعات، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، پہلے آپ اس کی وضاحت کریں گے الگ ہیڈنگ دے کر، الگ پوائنٹ بنا کر۔ پھر غلطی سے پاک کتاب قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، جس میں شک نہیں ہے، کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، اس کو الگ پوائنٹ بنا کر آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ حصول ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید برہان رشید ہے، یہ الگ پوائنٹ بنا کر آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر آگے جا کر تقوی کا مفہوم بیان کریں گے۔ پھر ایمان بالغیب کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کریں گے۔ الگ پوائنٹ بنا کر اقامت صلاح کو بیان کریں گے، الگ پوائنٹ بنا کر انفاق فی سبیل اللہ کی وضاحت کریں گے، الگ پوائنٹ بنا کر وحی پر ایمان لانا اس کی وضاحت کریں گے۔ عقیدہ آخرت کو الگ پوائنٹ کے ساتھ آپ وضاحت کریں گے، اور قرآن مجید کا تصور فلاح، تصور کامیابی کیا ہے، اس تصور فلاح اور تصور کامیابی کو الگ پوائنٹ بنا کر آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ معزز طلباء، امید کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اس حصہ کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے کیسے قرآنی آیات کا ترجمہ بیان کرنا ہے، لکھنا ہے، اور وہ بھی بامحاورہ، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تفسیر کو ہم کیسے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان کو بھی الگ الگ پوائنٹ اور الگ الگ ہیڈنگ دے کر آپ بیان کریں گے، لکھیں گے۔ اس میں بھی املا کی غلطیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لکھتے ہوئے آپ کی ہیڈنگ اور ہینڈ رائٹنگ صاف ہو۔ جی عزیز طلباء، دوسرا سوال جو پیپر کے اندر ہمیں پوچھا جاتا ہے وہ ہے احادیث منورہ کے حوالے سے، احادیث نبویہ۔
جو پیپر کے اندر 2 احادیث آپ کو پوچھی جاتی ہیں آپ سے، ان 2 حدیث سے ایک حدیث کا آپ نے ترجمہ اور اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے احادیث نبویہ کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے، اس میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ جتنی احادیث منورہ پیپر کے اندر ہیں یا آپ کے سلیبس میں ہیں ان کو ازبر کر لیا جائے، ترجمہ کرتے ہوئے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ترجمے کے ساتھ ہی آگے احادیث نبویہ کی وضاحت اور تشریح کرنی ہے۔ ہم اپنے سلیبس کی طرف آتے ہیں تو پیپر کے اندر کل 26 احادیث منورہ ہیں، 26 پیپر میں۔ ان 26 احادیث میں سے 2 احادیث آپ کو پیپر میں دی جاتی ہیں اور آپشن دیا جاتا ہے 2 میں سے 1 کو آپ نے حل کرنا ہے۔ ان کو حل کرتے ہوئے جیسے ہم نے قرآنی آیات کو دیکھا ہے ایسے ہی ان احادیث منورہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے اور بعد میں تشریح۔ فار ایگزامپل ان 26 احادیث میں سے ایک حدیث ہم لیتے ہیں جو حدیث نمبر 15 ہے، 4 بھلائیاں بیان کی گئی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجتا لا تبغیہ حوبا فی نفسها ومالہ سنن النسائی۔ جی بیٹا یہ ایک حدیث مقدسہ ہے، پیپر میں اسی طریقے سے لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئے گی۔ اس حدیث مقدسہ کو ریڈ کرنے کے بعد بامحاورہ ترجمہ آپ لکھیں گے، بعد میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یعنی بامحاورہ ترجمہ میں ہم یوں اس کو بیان کریں گے یا لکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے 4 چیزیں دی گئیں بے شک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شکر گزار دل، دوسری چیز ہے ذکر کرنے والی زبان، تیسری چیز ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، اور چوتھی چیز ہے ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کمی پیشی نہیں کرتی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے بامحاورہ اس کا ترجمہ آپ نے پیپر میں لکھنا ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے الگ الگ ہیڈنگ دے کر الگ الگ پوائنٹ بنا کر آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، وضاحت۔ جیسے اسی حدیث مقدسہ کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے اوورآل پوری حدیث مقدسہ پر 4 سے 5 لائنیں لکھنی ہے کہ اس پوری حدیث پاک میں کیا بیان ہوا ہے، پھر ایک ایک پوائنٹ لے کر اس کی وضاحت کرنی ہے۔ مثلا پہلا پوائنٹ ہے قلبا شاکرا، شکر گزار دل، قلب شاکر، اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ شکر کیا ہے، شکر کی اہمیت کیا ہے، اور انبیاء کرام میں سے کون کون سے انبیاء کرام کی مثالیں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم بیان کریں گے احادیث نبوی اور شکر گزاری کیا ہے۔ احادیث نبویہ میں شکر گزار بندے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جو احادیث میں آیا ہے کہ آپ عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا، اور جب صحابہ کرام سے پوچھا جاتا اور صحابہ آپ سے سوال کرتے، ازواج مطہرات آپ سے سوال کرتی کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آپ ایک ہی جواب دیتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو یوں ہم احادیث نبویہ کی روشنی میں شکر گزاری کی وضاحت بھی کریں گے۔ الگ پوائنٹ سے ذکر کرنے والی زبان پر ہم چند لائنیں بیان کریں گے۔ پھر روحانی بیماریوں کا علاج، الگ پوائنٹ سے اس کی وضاحت ہوگی۔ اعلیٰ ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ الگ الگ احادیث میں کبھی کوئی عمل اعلیٰ، کبھی دوسرا عمل اعلیٰ، کبھی تیسرا عمل اعلیٰ، یعنی انسان کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ اور افضل عمل کی نشاندہی کی ہے۔ جو کنجوس آدمی ہے اس کے لیے اعلیٰ عمل مال کو خرچ کرنا بیان کیا ہے۔ جو آدمی عبادات سے کتراتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے عبادت کو اعلیٰ ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ جو جہاد سے پیچھے بھاگتا ہے اس کے لیے جہاد کو افضل ترین اور اعلیٰ عمل بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے الگ سے معزز طلبہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے صابر بدن الگ سے ہیڈنگ دیں گے اور الگ سے اس کی وضاحت لکھیں گے۔ پھر صبر اور نصرت خداوندی، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ یہ بیان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس نے بھی صبر کیا ہے خالق کائنات کی رحمت، خالق کائنات کی طرف سے برکت، سکون، اطمینان اللہ رب العزت اس پر نازل کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ ہی صبر جنت کا خزانہ ہے، اس پر آپ وضاحت کریں گے۔ صبر روشنی ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ صبر نصف ایمان ہے، الصبر نصف الایمان، اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر چوتھے پوائنٹ پہ جا کر ان 3-4 پوائنٹ کو آپ صبر اور نصرت خداوندی کے ضمن میں ہی الگ الگ جز بنا کر وضاحت کریں گے۔ 4 نمبر جو حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، چوتھی صفت اور بات، وہ ہے با وفا بیوی، ایسی بیوی جو اپنے خامد کی با وفا ہے، خاون کی عزت اور مال کی محافظ ہے، نگران ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی وضاحت آپ کریں گے۔ اس کے ضمن میں آپ ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، جو با وفا عورت ہوتی ہے اپنی عزت کی وہ نگہداشت کرتی ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خامن کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ خامن کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے جو اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ پھر اس میں اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ شوہر کے مال میں جائز تصرف، جو با وفا بیوی ہوتی ہے، اس حدیث پاک میں جو بیان ہوا ہے با وفا بیوی، وہ شوہر کے مال میں جائز تصرف کرتی ہے، بے جا شوہر کے مال کو خرچ نہیں کرتی، ضائع نہیں کرتی، فضول خرچیوں میں ضائع نہیں کرتی، بلکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں شوہر کے مال کو صرف کرتی ہے، اور آخر میں جب اس کا خامد اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ با وفا بیوی بنتے ہوئے اپنے خامد کو وضاحت بھی دیتی ہے کہ میں نے آپ کے مال میں سے اتنا مال فلاں جگہ پہ صرف کیا ہے، اتنا مال فلاں جگہ پر صرف کیا ہے۔ جی عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو بھی احادیث نبویہ کے حوالے سے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو آپ کے سلیبس کے اندر ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں بھی آپ نے پہلے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت الگ سے ایک چیپٹر ہے، اس کو بیان کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب کیا ہے
یعنی اس میں حکمت انقلاب میں ہجرت ہے جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی، مواقعات ہے جو مدینہ منورہ میں بھائی چارہ آپ نے قائم کیا، میثاق مدینہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ عزیز طلبہ، پیپر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب میں سے کسی ایک پوائنٹ کو پوچھا جاتا ہے، کبھی ہجرت مدینہ، کبھی مواقعات میثاق مدینہ، کبھی صلح حدیبیہ، کبھی خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ سیرت النبی میں ہی ایک پوائنٹ یہ آتا ہے، تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونے۔ عملی نمونوں میں ہم دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں بیک وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں ہی 10 کے نام گنوا کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ عملی نمونے ہیں ہمارے پاس۔ امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، 11 ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو تمام امت کے مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اولاد النبی، یہ بھی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے اور حضرت ابراہیم ہے، اور 4 ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت زینب سب سے بڑی ہیں، ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ سیرت النبی میں بھی 2 سوال آپ کے پیپر میں آتے ہیں، کرنا ایک ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے، پہلا کر لے یا دوسرا کر لے، 10 نمبر کا یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ اسلامی تہذیب و تمدن، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 2 سوال آئیں گے، آپشن ہوگا درمیان میں، ہاں یا نہ، یا پہلا کر لے یا دوسرا کر لے، اس میں بھی آپشن ہوتا ہے۔ اور مروزی سوالات جو پورے نصاب پر مشتمل ہوں گے، یہ 10 نمبر کا سوال آئے گا، 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ بسا اوقات وہ 10 پوچھتے ہیں، 10 آئیں تو 1 سوال 1 نمبر کا ہوگا، مروزی سوال ہوگا، اس کو 1 یا 1.5 لائن میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ آج ہم نے اسلامیات لازمی LLB 5 سالہ کے سلیبس کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کو کیسے ہم نے لکھنا ہے، کیسے یاد کرنا ہے، اور کیسے پیپر کے اندر اس کو ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔